बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज हम ख़ास तौर पे हमारा जो कंटिन्यूसली मौजू है हम उसको फॉरेन अफेयर्स पे रख रहे हैं। जो पाकिस्तान यूएस रिलेशन है, ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान से यूएस ट्रूप्स के विड्रॉल हो रहे हैं उस पर हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हैं जो फार्मर डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शोएब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। शुक्रिया जी। सर ये फरमाएं, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि ये ख़ास तौर पे मैं अगर आपसे पर्टिकुलर सवाल करूं कि अमेरिकन सदर बाइडन ने अभी तक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया और उनसे टेलीफोनिक बात भी नहीं की, क्या रीज़न है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अमेरिका के साथ हमेशा हमारा जो ताल्लुक रहा है वो अमेरिका के मुफादात की बुनियाद पर रहा है, और अगर आप वो तैयार हैं उनके मुफादात पूरे करने के लिए तो फिर वो आपको कुछ न कुछ पैसे दे के या कोई सहूलत दे के तो अपना हिसाब पूरा कर देते हैं। ठीक, उन्होंने कभी भी ये नहीं किया। मैं जो 72 साल की तारीख उनकी देखता हूँ कि आपके अपने जो मसाइल या आपके मुल्क को जो खतरात हैं, जो स्ट्रेटजिक आपके मुल्क को थ्रेट्स हैं कहीं से, उनके लिए वो कुछ करे वो नहीं वो करते। वो सिर्फ अपने मफादात के लिए काम करते हैं। आपको कुछ वेपन दे दिए, कुछ पैसा दे दिया। अब चीज है कि आपकी काफी जरूरत थी जब तक उनकी अफवाज अफगानिस्तान में थी और वो सप्लाई रूट आपका इस्तेमाल कर रहे थे, एक मतलब था, लिहाजा वो इसको आपके साथ वो कुछ ना कुछ ताल्लुक बना के बैठे हुए थे। राइट। फिर आगे बात इस खत्ते में स्ट्रेटेजिक मफादात की, और स्ट्रेटेजिक मफादात जैसे उन्होंने ट्रंप के दौर में एक नेशनल स्ट्रेटजी पेपर इशू किया, एक साउथ एशिया स्ट्रेटजी पेपर इशू किया। दोनों में उन्होंने जो मेन थिंग या मेन चीज नजर आई वो ये कि अब चाइना दुश्मन है, भारत दोस्त है, वो इत्तेहादी है, साथी है, लिहाजा यहीं से आपके रास्ते हो गए जुदा। चाइना को उन्होंने अपना दुश्मन नंबर 1 कह दिया, हमने उनको अपना साथी बना लिया, और हम लाजमन बनाने में बिल्कुल हक़-व-जानब भी हैं कि चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसने कभी पाकिस्तान को धोखा नहीं दिया, और ये ताल्लुकात हमेशा से इसी तरह चले आ रहे हैं। लिहाजा कोई जवाब नहीं पाकिस्तान के पास कि अमेरिका के लिए जो हमें अक्सर औकात हमें मुसीबत में छोड़ के तो खुद अलग हो गया, उसके साथ हम चले, हम चाइना जैसे दोस्त को छोड़ के, तो ये नहीं हो सकता। इसका हमें कोई बहुत चर्चे करने की या नारे लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई हमें स्टेटमेंट्स देने की जरूरत है। ये हमारे काम से नजर आएगा कि हम अब चाइना के दोस्त हैं, और चाइना जो कुछ करेगा उसमें जो हमसे तवक्कुआत होंगी हम पूरी करेंगे, लेकिन अमेरिका के साथ हम नहीं चल सकेंगे, क्योंकि आज भारत हमारा दुश्मन नंबर 1, अमेरिका का इत्तेहादी, चाइना अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 और हमारा इत्तेहादी, तो हम तो उस मुख्तलिफ कैंप में चले गए। लेकिन इन चीजों के बावजूद पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने ट्रंप के दौर में, आपको याद होगा, काफी ताल्लुक रखा हुआ था। वो के एड नहीं थी, वेपन्स जो हमने लेने थे बुक किए हुए थे, पैसे दिए वो नहीं उन्होंने दिए, जो F-16 हमने लेने थे या कोई और चीजें, लेकिन वो ये नहीं अफोर्ड कर सकते थे उस वक्त कि पाकिस्तान को नाराज करके एक तरफ बैठ जाएं, और जो वहां पे अफगानिस्तान में उनकी अफवाज हैं उनको यहाँ से सप्लाईज ना जा सकें, या उनका वहां पे मौजूद होना अफगानिस्तान में उनके लिए खतरे का बायस बन जाए। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान को एंगेज रखा। अब लगता यूं है कि एक वक्त पे तो अफगानिस्तान में वो चाहते थे कि अमन अमान हो, अमेरिका ये चाहता था, और अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की बड़ी जरूरत थी। जहां आपने देखिए कि तालिबान को मजबूर करके बातचीत के जरिए पाकिस्तान उनको मुज़ाकरात के मेज पे लेके आया, और आगे भी पाकिस्तान उनको अमन के लिए जो भी कर सकता था करता रहता है। लेकिन अब लगता यूं है कि अमेरिका अफगानिस्तान के अमन में दिलचस्पी नहीं रखता। अगर वो दिलचस्पी रखता तो जब तक वहां पे बैठा था वो उसकी कोशिश होती कि निकलने से पहले वो अमन प्रोसेस को या जो नेगोशिएशन थी उनको पाए तकमील तक पहुंचा दे। वो उसने नहीं किया। दो वहां पे हम आइडेंटिफाई करते रहे कि जी 2 स्पॉयलर्स हैं। एक तो खुद अशरफ गनी को आपने देखा कि वो कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। अमेरिका को प्लान बताता है या तालिबान, तो वो उठा के अपनी कोई और प्लान लेके आ जाता है।
وہ صدارت چھوڑنے کو تیار نہیں. تو اس کو ضرورت تھی کہ آپ اشرف غنی کو امریکہ دباتا، کیونکہ امریکہ کی مدد کے بغیر تو وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. وہ الیکٹ بھی انہیں کی مدد سے ہوا اور آگے الیکشن کے بعد وہ صدارت بھی انہیں کی مدد سے چلاتا رہا. تو امریکیوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس کو جو اسپائلر ان کو روکے. اسی طرح بھارت وہاں سے ٹیررزم کرا رہا تھا تو بھارت کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ بھارت ہی پالتا رہا وہاں پہ یہ دہشت گردوں کے گروہ اور گروپ ان کے ناک کے نیچے، امریکیوں کے ناک کے نیچے. تو امریکہ چاہتا تو ان کو کہتا کہ بھئی آپ کو بڑی دیر تک کھیل کھیل دیا، ابھی ذرا آپ ہٹ جائیں، ہمیں جو ہمارے مقاصد ہیں وہ پورے کرنے کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان میں امن کی ضرورت ہے، آپ ہٹیں تاکہ بات چیت آگے بڑھے. لیکن انہوں نے یہ کیا. اب یہاں صرف مانگ رہے تھے، اس کی بھی نوعیت مجھے یہی لگتی ہے کہ جو ملک 20 سال افغانستان میں بیٹھ کے 21 سال وہ افغانستان میں کچھ حاصل نہیں کر سکا، تو پاکستان سے 2% لے کے وہ کیا حاصل کرے گا بھائی؟ وہ بھی ایک چال تھی کہ پاکستان سے بیسز افغانستان کے نام پہ لے لیں. یہاں ان کو ایکٹیویٹیز کرنی تھی چائنا کے خلاف، جو پاکستان کے لیے بڑی نان پروڈکٹیو اور پرابلمٹک ہو سکتی تھی. تو پاکستان نے یہ کام نہیں کیا. اچھا جنرل صاحب، اس پہ میں گزارش کروں کہ لاسٹ ویک جو اشرف غنی کی اور عبداللہ کی میٹنگ بھی ہوئی بائیڈن سے، اور بائیڈن نے ان کو کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ ہم وڈرال آف ٹروپس جو ہم نے پہلے 9/11 پہ کرنا تھا، سپٹمبر میں کرنا تھا، ہم وہ 4 ہفتوں میں کمپلیٹ کر لیں گے اور 650 سولجرز آپ کی سیکیورٹی کے لیے مزید وہاں رکھیں گے اور ہم آپ کے ساتھ سارا کوآپریشن کنٹینیو رکھیں گے. اور ہیلری کلنٹن نے اس پہ کہا کہ یہ آپ کو 3 مہینے کے اندر افغان طالبان جو ہیں وہ حکومت ان کی ہو جائے گی اور یہ افغان جو ہمارے جو پلانٹڈ لوگ ہیں، خاص طور پہ جو اشرف غنی کی آپ نے بات کی، وہ سارے ختم ہو جائیں گے. کیا یہ فیکٹ ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ بائیڈن کو بھی اس چیز کا احساس ہے اور بائیڈن یہ افغان حکومت والے یا اشرف غنی وغیرہ کو ٹرخا رہا ہے. در حقیقت اشرف غنی کو پیسے کی بھی ضرورت ہے اور وہ امریکہ کو چھوڑ نہیں سکتا. تو امریکہ کو بھی یہ اندازہ ہے کہ طالبان اگر وہاں پہ قابو پا جاتے ہیں تو جو اشرف غنی پیسے مانگتا ہے اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی، نہ پیسے دیں گے اور نہ ہی کوئی ہم کسی کے ساتھ وہاں پہ کوئی حمایت میں کھڑے نظر آئیں گے. تو امریکیوں نے اپنی پالیسی واضح کی. انہوں نے، اگر آپ بائیڈن کے ساتھ جو گفتگو کی، اگر آپ اس کا متن پڑھیں تو اس میں انہوں نے ایک بڑی بات کی ہے جو بڑی واضح ہے. بائیڈن نے ان کو کہا ہے کہ اب اپنے مستقبل کا فیصلہ افغانیوں نے خود کرنا ہے. یعنی آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کامیاب کر کے تو مل کے حکومت بنانا چاہتے ہیں، یا آپ طالبان کے ساتھ جنگ جاری رکھ کے تو ملک کو خانہ جنگی کا ایک آماجگاہ بنانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ آپ ہتھیار پھینک کے تو ایک طرف ہونا چاہتے ہیں کہ جناب اب حکومت کرنی ہے طالبان نے، وہ کرتے رہیں. تینوں صورتوں میں یہ فیصلہ آپ کا ہوگا. اس نے کہا جی اب یہ آپ کے عوام نے سوچنا ہے یہ افغانستان کے کہ وہ آگے کیا چاہتے ہیں. یہ وہ ایک سینٹینس ایسا ہے جو ساری کہانی بیان کرتا ہے کہ جی ہم تو گئے، ہمارا واسطہ نہیں، آپ جانے، آپ کا کام جانے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبل افغانستان پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے؟ دیکھیں ضروری ہے، اور ہمیں پتہ ہے، تاریخ بتاتی کہ ہمیشہ افغانستان میں جب بھی کوئی ٹرموائل ہوا ہے تو نقصان اسی طرف ہوا ہے، کیونکہ وہاں سے پاپولیشن نظر آنی شروع ہو گئی، جرائم پیشہ لوگ آ جاتے ہیں. آج کل TTP والے ان کے آڑ میں آ جائیں گے تو یہاں دھماکے شروع ہو جائیں. کئی ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ بڑی تشویش ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی گروپ، طالبان ہو یا کوئی اور، جس نے طاقت کے بل بوتے پہ وہاں پہ حکومت بنانے کی کوشش کی، وہ کامیاب نہیں ہوگا. وہاں پہ فساد جاری رہے گا، وہاں پہ خانہ جنگی جاری رہے گی. لہٰذا ہم تو ایک جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں وہاں پہ. دوسرا، طالبان کو بھی یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ طاقت کے بل بوتے پہ حکمران ہو گئے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو پہلے کی طرح ریکگنیشن دے دیں گے اور سپورٹ کریں گے. وہ نہیں ہوگا. آپ کو بہرصورت ایک حکومت ایسی بنانی ہوگی جس کو تمام ملک یعنی انٹرنیشنلی جس کو ملے، پذیرائی ملے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مذاکرات ہوں. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، میرا اپنا اندازہ ہے کہ مذاکرات ہوں گے. میرا شک ہے، کیونکہ مجھے خیال ہے کہ طالبان جو ہیں یہ ساری چیزیں اب سمجھتے ہیں کہ
مذاکرات وغیرہ سے ملک میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے. اگر طالبان نے حکومت کرنی ہے تو تب بھی دوسرے گروپوں کے ساتھ اس کے بات چیت کر کے کسی نتیجے پہ جانا چاہیے. اور یہ طالبان کو میرا خیال اندازہ ہے کہ وہ اکیلے حکومت میں آئے تو ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا, نہ ہی خطے کے ملک سپورٹ کریں گے. خاص طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں جو کنڑ میں اس وقت, میں کر لوں جی جی مکمل کر دوں. جی پلیز. اب اگر طالبان کو اس چیز کا احساس ہے تو جو کچھ وہ ابھی کر رہے ہیں, میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آنا چاہتے ہیں. وہ آ کے کابل کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور کابل والوں کو یہ میسج دے دیں کہ بھئی یا تو آپ آ جائیں, بیٹھ کے بات کر لیں جو کرنی ہے, ورنہ ہم اگلے 2 دن میں یا 4 دن میں کابل پہ حملہ کر کے قابض ہو جائیں گے. اب یہ جو بات چیت کرنی ہے اس میں فائدہ یہ ہے کہ اب ایک ہارا ہوا آدمی جب طالبان کے سامنے بیٹھا ہوگا تو اس کے مطالبات کتنے ہوں گے؟ وہ مطالبات سنے بھی نہیں جائیں گے. طالبان ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں بیٹھے ہوئے اگر مطالبات یا طالبان مذاکرات کریں گے تو وہ اپنی مرضی کا ایک ایگریمنٹ, ایک معاہدہ کروانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ ان کی ڈیمانڈ مانی جائے. لیکن جنرل صاحب, میں آپ کی قطع کلامی کی معافی, انہوں نے جو ابھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھے ان سے جو قطر میں جو ایگریمنٹ ہوئی اس میں یہ تھا کہ ہم 100% ٹروپس وڈرال کریں گے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلی وائلیشن ہے کہ یہ ٹروپس کی وڈرال نہیں ہو رہی ہے. تو انہوں نے یہاں پہ طالبان نے تو پہلی وائلیشن ڈکلیئر کر دی. وہ ٹھیک کیا انہوں نے. دیکھیں بات یہ ہے, یہ امریکہ کی اپنی مرضی منمانی نہیں جو ہے جو مانی جائے. اگر امریکہ وہاں پہ ٹروپس رکھنا چاہتا ہے اس کو طالبان کے ساتھ بات کرنی ہوگی. معاہدے میں چونکہ یہ چیز نہیں ہے تو معاہدے میں داخل کروائیں. اگر معاہدے میں داخلے پہ طالبان نہیں مانتے تو آپ کو یہ ٹروپس لے جانے ہوں گے. اگر نہیں لے کے جاتے تو طالبان جو ہے ان پہ حملے کرنے شروع کر دیں گے. یہ وہ ایک ایشو ہے جو کہ امریکیوں کو نہیں کرنا چاہیے. ان کا یہ خیال کہ 650 لوگ رکھ کے یا اس کا خیال ہو اشرف غنی کا تو اس سے اشرف غنی کی حکومت بچ جائے گی, یہ کتنی امکانہ سی سوچ ہے. جب آپ اتنے زیادہ لوگ رکھ کے وہاں پہ, یعنی 2.25 لاکھ بھی آرمی رہی ہے یہاں پہ, 1,70,000 رہے ہیں, تو آپ شکست نہیں دے سکے اتنی بڑی آرمی کے ساتھ. اب 650 لوگ رکھ کے آپ کیا کر لیں گے؟ کیا بالکل صحیح بات ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ 650 جو رکھنا چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف اشرف غنی کی ذاتی اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھنا چاہ رہا ہے. اچھا, یہ آپ فارن پالیسی کے ایکسپرٹ ہیں, کیا آپ اس وقت فارن پالیسی سے جو پاکستان کی ہے اس سے سیٹسفائیڈ ہیں, یا پاکستان کو جس طرح سے ہم نے یمن کے دور میں ہم نے قرارداد پیش کی تھی اور ہاؤس سے پاس کرائی تھی, ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ ہاؤس میں لے جائیں اور اس پہ قرارداد پاس کرائیں کوئی؟ دیکھیں ہماری پالیسی ٹھیک ہے لیکن اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں, اس سے میں مطمئن نہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ پارلیمنٹ کی طرف سے جانا چاہیے تھا میسج کہ جناب ہم بیسز نہیں دینا چاہتے. اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ اس فیصلے کی باہر پذیرائی ہوتی ہے, اس فیصلے کو باہر عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قومی فیصلہ ہے جہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں, انہوں نے حمایت کی اور ان کی وجہ سے یہ قرارداد آئی. لیکن اگر آپ خود فیصلہ کریں تو کوئی کہے گا کہ جناب عمران خان صاحب ناپسند ہیں, وہ اپنی انا کی بات کر رہے ہیں. کوئی کہے گا کہ جناب ان کو پتہ ہی نہیں ماڈرن حالات کا کہ کیسے چلتے ہیں. یہ کوئی آپ کے سامنے کچھ توجیہات رکھے گا, کوئی کچھ رکھے گا. ان سے بچنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ آپ پارلیمنٹ سے یہ چیز کروا دیتے. سو یہ اس کا آپ کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اچھا, دوسرا جو مجھے جو اتفاق نہیں ہے جس چیز سے, میں ایبسولوٹلی ناٹ پہ میں اتفاق نہیں کرتا. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایبسولوٹلی ناٹ کی بجائے آپ کو ڈپلومیٹک جواب دینا چاہیے ڈپلومیٹک چینل سے, بجائے اس کے. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے انکار کرنا ہے, آپ کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے, ویسے تو ساری دنیا کو میسج چلے جاتا ہے کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی, لیکن پھر بھی آپ اپنے فارن آفس کو کہتے ہیں کہ جی امریکیوں کو اطلاع دے دیں, یا اگر ان کے انٹیلیجنس کے لوگ آپ سے رابطہ کرتے تھے تو اپنے انٹیلیجنس کو کہتے کہ یہ ان کو کنوے کر دیں کہ ہم بیسز نہیں دے رہے. ویسے تو ان کو پتہ لگ جاتا پارلیمنٹ کی. ایبسلیوٹلی ناٹ والا سینٹنس نہیں کہنا چاہیے تھا. آپ کو ہے یہ ٹیکٹفل کام نہیں ہے, یہ دوسرے کو ایک سپر پاور ہے جو بدمغز بھی ہے, جس کو غرور بھی ہے, جو بڑی ایروگنٹ بھی ہے, تو اس کو ہو سکتا ہے یہ چیز مناسب نہ لگے, اس کو برا لگے کہ یہ چھوٹا ملک اور ہماری اس کو ضرورت بھی ہے امریکہ کی مدد کی اور پھر آنکھیں بھی دکھا رہا ہے.
بالکل صحیح جناب صاحب. کیا ایبسلیوٹلی ناٹ کا جو ڈیمیجز ہے وہ ہم نے فیٹ اپ میں پے کیا؟ 27 پوائنٹ میں سے 26 ہم نے امپلیمنٹ کر دیا، اس کے باوجود بھی ہم گرے رسک میں رہے، انہوں نے کچھ ہمیں اور بھی تھما دیا کہ یہ لے جائیے، یہ پکڑیں. دیکھیں یہ اگر نہ بھی ہوتا ایبسولوٹلی ناٹ یہ والا کام بھی نہ ہوتا جی سر، تو تب بھی فیٹ اپ میں تو یہی ہونا تھا جو ہوا. اوکے. اور بھارت نے اس چیز میں کرایا. بھارت کی تھیم وہاں پہ یہ ہے کہ جی یہ لوگوں کو جو ٹیررسٹ ہیں ان کو سزائیں نہیں دے رہے ہیں، لہٰذا وہ آج بھی ٹیررزم کرا رہے ہیں. یہ جو آپ ڈرون والا قصہ دیکھ رہے ہیں، جو ڈرون کا وہاں پہ وہ کہانی سنا رہے ہیں، وہ در حقیقت ایف اے ٹی ایف کو فیٹ اف کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ان کو آپ کو جو کہا تھا کہ یہ آج بھی اپنے لوگوں کو سزائیں نہیں دے رہے ہیں اور وہ یہ کاروائیاں کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ لیں لشکر محمد والوں نے یا لشکر طیبہ والوں نے یہ کر دیا ہے، ڈرون آ گیا. کیونکہ آپ نے ایف اے ٹی ایف کے فیصلے کے اوپر بڑی تنقید کی کہ جی یہ بھارت کے اثر رسوخ سے ہوا ہے، یہ سیاسی فیصلہ ہے، ٹیکنیکل نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کام کر دیا. اب آپ کا سکہ بند ہو گیا کہ جناب، اور پھر یہ بھی وہ کہیں گے کہ جناب جو حافظ سعید کے گھر کے باہر اگر کوئی دھماکہ بالکل. ہے. جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سمن عابد صاحبہ ینگ ٹیلنٹڈ بزنس وومن ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ عروسہ کھاتی صاحبہ جو بھی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اپنا این جی او چلا رہے ہیں. ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں یہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہے، ایک ریاست ہے، ریاست کے ساتھ باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا کتنا بڑا رول ہے، کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے، کیا واقعی وہ صحیح کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں انڈیویجولس کیوں اسٹرانگ ہیں؟ اگر کوئی بھی کسی بھی انسٹیٹیوشن کی کامیابی ہے، وہ چاہے ادیب رضوی ہو، وہ چاہے آپ کا انڈس ہاسپٹل ہو، وہ چاہے گمبٹ کا جمس ہو، وہ انڈیویجولس چلاتے ہیں. آئی بی اے کو صدیقی صاحب چلاتے تھے، وہ ایک انڈیویجول آدمی تھے جن کے تحت وہ انسٹیٹیوشن اپنا نام بناتے ہیں، پھر ان کو گورنمنٹ آ کے کیش کراتی ہے. اس میں بہت سارے لوگ بہت سارے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. سمن آپ مختلف این جی اوز میں کام کر رہی ہیں، کیا دیکھتی ہیں پاکستان میں کتنا لوگ ویلفیئر کے کام میں انٹرسٹ لے کے کرتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ مسٹر تھیبو، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. میری اپنی این پی او ہے ہوپ فار ایوری ون. اس کا میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ میں نے اسٹارٹ کیسے کیا، یہ چیز ہوتی کیا ہے. یہ ایک احساس ہے انڈیویجولی، یہ کوئی بھی کسی بھی ایج میں اسٹارٹ کر سکتا ہے. بڑے سے ایسے کویشچن میرے بچپن میں تھے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا. بچپن میں پتہ چلتا تھا اچھا پڑھنے کے لیے پیدا کیا، پڑھائی کر لی، بات ختم. صحیح. اس کے بعد ہم آگے آئے، جابس کی، شادی ہوئی، اس کے بعد کیا پیدا کیوں کیا. یہ ایک واحد چیز ہے جو میں نے اسٹارٹ کی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میری زندگی کم ہے. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا احساس ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ جتنا دوسرے انسانوں کے لیے، ان کے لیے جتنی بھی خدمات کر رہے ہیں، اس میں ہم کہیں نہ کہیں پھر بھی ابھی کم رہ جاتے ہیں. صحیح. اور یہ ایک ایسی فیلنگز ہے جس میں مجھے وہ میننگ نظر آیا ہے کہ ہمیں بیسیکلی پیدا کیا کیوں کیا. دس از ایکچولی دا لائف. میرا جب میں نے اپنی این پی او اسٹارٹ کی تھی تو آئی ایم رننگ مائی کمپنی برانڈس مارکیٹنگ. میں نے کچھ پرسنٹیج رکھ لی کہ جو پروفٹ آئے گا تو جی اس پروفٹ میں نے ایک پرسنٹیج رکھ لی کہ وہ پرسنٹیج میں چیریٹی میں اس طرح لوگوں کے کام کروں گی. اسٹارٹ میں یہ تھا کہ وی اسٹارٹڈ لائک کہ ہم کسی کو دے دیتے تھے، این پی او کو ہیلپ کر دیتے تھے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سی ایسی این پی اوز ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو رائٹلی کام نہیں کر رہے. تو اس کو ڈائریکٹ ان کے پاس جا کے جو جن کی نیڈ تھی، جب ان کے ساتھ انٹریکشن شروع کی تو پھر ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہمیں خود تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے انڈیویجولی. جب اس چیز کو اسٹارٹ کیا تو وہ فیلنگس ڈیولپ ہو گئیں. اینڈ ناؤ اب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ چیز فیل آتی ہے کہ نہیں اگین یہاں پہ ان کی ضرورت ہے، یہاں پہ ان کی ضرورت ہے، اور وہ میسیجز آتے ہیں. اور وہ اس فیلنگس کا کمپیریزن اگر میں اپنے بزنس کے ساتھ کروں، اگر مجھے بزنس میں کوئی بڑا کانٹریکٹ مل گیا وہ شاید مجھے اس کی اتنی خوشی نہیں ہوتی ہوگی جتنی یہ چیز کرنے میں ہو رہی ہے. تو کتنا لوگوں کا کیا ریسپانس ہے جب آپ ایسا کام کرتے ہیں؟ اس پہ کرٹیسزم بھی آتا ہے؟ نہیں،
یہ کرٹیسزم مجھے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں, بلکہ تھینک یو آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم میں بتایا, مطلب کہ بلایا ہے, اور میں کچھ چیزیں بلکہ شیئر بھی کرنا چاہ رہی ہوں. مجھے بہت سے ایسے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم نے NPO جوائن کرنی ہے, واٹ از دا پروسیجر اینڈ واٹ از دی کرائٹیریا ٹو جوائن یور NPO. میں نے بڑے سمپل طریقے سے اس کو سٹارٹ کیا تھا. کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے, اٹس ناٹ اے بزنس, اٹس بیسیکلی اے نان پروفٹ بزنس. تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ کے ارد گرد معاشرے میں بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کوڑا پڑا ہوا ہے, آپ وہاں سے اٹھانا شروع کر دیں, آپ کسی کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں. اپنے ملازموں کو دیکھ لیں, ان کے جو ولیج ہے انٹیریئر سائڈ پہ. اب ہمارے پاس تو پاکستان میں اتنی زیادہ اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ, کراچی جیسے شہر میں ہم نہیں کمپلیٹ کر پا رہے. سفورہ میں چلے جائیں آپ, لیاری سائڈ پہ چلے جائیں, تو آپ جسٹ کام شروع کریں, یہ چیزیں تو خود بخود سمجھ آ جاتی ہیں. رولز اینڈ ریگولیشن کی تو کووڈ آیا, کووڈ میں تو بہت زیادہ لوگوں کو سفر کیا ان لوگوں نے, تو جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا اس پہ. یہ اسی وجہ سے جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ چل رہی ہیں. اگر یہ چیز نہیں ہو تو یہ لائک اے بیک بون. لیکن ہونا یہی چاہیے موٹیو کہ NPOs کی کوانٹٹی کم ہونی چاہیے, تو تبھی ہماری سوسائٹی پروگریس کی طرف جائے گی. ہمارے ہر سالانہ اگر NPOs بڑھتی جائیں گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی فرق نہیں آ رہا. مچھلی کھلانے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھا دیں, آپ سکلز کی طرف جائیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو میری NPO اسپیسیفکلی بچوں اور خواتین پہ ہے, ان کی صحت اور ان کی تحفظ کے لیے, تو ہم سکلز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ انسانوں کو ایسی سکلز دیں کہ وہ خود کمانا شروع کر دیں, انڈیپینڈنٹ ہونا شروع کر دیں. رادر دین کہ آپ ان کو مچھلی پکڑ کے لا کے دے دیں, آپ ان کو مچھلی پکڑنا سکھائیں. اور اسا آپ بھی ایک پرٹیکولر کام جو بزرگوں کے لیے کر رہے ہیں, تو آپ کا یہ جو NGO ہے, یہ آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کی؟ جی تھینک یو حسین صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں بات کرنے کا. بیسیکلی میں سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتی ہوں, اور ہمارا بہت سارا کام ہے. ہم سندھ کے کوئی 16 ڈسٹرکٹس میں, اور خاص کر جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ ہم خواتین کے ساتھ انگیج ہیں, اور ان کی ہم جو معاشی ترقی ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ہم چھوٹی چھوٹی تنظیمیں خواتین کی بناتے ہیں, پھر ان کو ولیج آرگنائزیشن میں فیڈریٹ کرتے ہیں, پھر یونین کاؤنسل لیول پہ ان کا ایک اسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں, جس میں پھر وہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ وہ کوآرڈینیشن بھی کرتے ہیں. یہ جو ہمارا کام ہے جو سینئر سٹیزن کے ساتھ, بیسیکلی سندھ گورنمنٹ نے 2014 میں ایک قانون آیا تھا, سندھ سینئر سٹیزن ویلفیئر ایکٹ, جو کہ 2016 میں سندھ گورنمنٹ نے پاس کیا تھا. تو ہمارا فوکس بیسیکلی یہ تھا کہ اس قانون میں کچھ مراتیں جو ہیں وہ کچھ رائٹس ہیں جو سینئر سٹیزن کو ملتی ہیں. اب یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ سینئر ہو جائے, 60 سال کا ہو جائے, تو اس کی جاب بھی ختم ہو جاتی ہے, پھر اس کی ارننگ سورس جو ہے وہ بھی لمیٹڈ ہو جاتی ہے, وہ پینشن پہ چلا جاتا ہے اگر وہ امپلائی ہے. اگر وہ ویسے ہی بے روزگار ہے تو جو فزیکلی اس کی جو قوت ہوتی ہے وہ بھی کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے عمر کے حساب سے. تو ہم نے دیکھا کہ اس ایج میں آنے کے بعد جو ہیں مرد اور خواتین جو ہیں سینئر سٹیزن وہ بہت زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ جس طرح ہماری سوسائٹی ہے, جس طرح ہمارے کھانے پینے کے مزاج ہیں, تو اس میں جو ہے صحت کے پرابلمس بھی ان کے بڑھ جاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو انتہائی غریب ہیں اور پھر جب عمر کے اس حصے میں پہنچتے ہیں جہاں پہ ان کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہے, سپورٹ کی ضرورت ہے, فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے, وہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی ان کی فیملیز بھی غریب ہیں جو ان کو سپورٹ کریں. یا پھر ایسے بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں جس میں فیملی بڑی ویل آف ہے لیکن وہ پیرنٹس کی وہ ذمہ داری لینا نہیں چاہتی, ان کو ٹائم نہیں دینا چاہتی, تو انہوں نے شیلٹر ہومز میں اپنے پیرنٹس کو بھیجا ہوا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ قانون تو بنایا ہے لیکن اس سے لوگوں کو کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا. تو ہم نے پھر اس کے لیے کیمپین اسٹارٹ کی, ہم نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ MOU سائن کیا, پھر ہم نے کمیونٹیز لیول پہ لوگوں کو سینسٹائز کرنا شروع کیا کہ جو سینئر سٹیزن ہیں اس قانون کے تحت جو ہے آپ کو کچھ مراتیں ملتی ہیں. اب انہوں نے جو ہے اس میں سینئر سٹیزن کارڈ ایشو کرنے کی بات کی ہے کہ جب وہ کارڈ ان کو ملے گا تو وہ میڈیسنس ان کو کچھ ڈسکاؤنٹ پہ ملیں گی, گروسری کچھ ڈسکاؤنٹ پہ ملے گی, اگر وہ ٹریول کرتے ہیں تو پرائیویٹ ٹریول ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا ایون ایئر فیئر ہے اس میں بھی ان کو ڈسکاؤنٹ وغیرہ ملے گا, یا پھر وہ اگر پارک وغیرہ میں جاتے ہیں یا سنیما ہال جاتے ہیں اپنے لیجر ٹائم میں جو وہ گزارنے کے لیے تو اس پہ بھی ڈسکاؤنٹس ہیں. لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کو نہیں پتہ تھا, تو ہم نے بڑی میسولی یہ کیمپین چلائی, سندھ کے ہر ضلع میں لوگوں کو جا کے
بتایا ہے کہ جی یہ قانون ہے جو سندھ گورنمنٹ نے پاس کیا ہے اور یہ اب آپ کا رائٹ ہے اور آپ کلیم کریں اور سندھ گورنمنٹ سے بات کریں. آپ ایک مرتبہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں جو عوام دیکھ رہا ہے. جو سندھ گورنمنٹ نے جو قانون پاس کیا ہے, جو ایک آدمی جو ایک مستحق جو تھر پارکر میں, شکارپور میں, گمبٹ میں بیٹھا, وہ کیا آپ کی بات کیسے سمجھے, آپ سمجھیں؟ جی میں بیسیکلی اس پلیٹ فارم سے ان سب کو یہ بتانا چاہوں گی کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک بہت ہی اچھا قانون پاس کیا ہے جو 2014 میں سندھ اسمبلی میں ٹیبل ہوا. 2016 میں یہ قانون پاس ہوا. اس کا نام ہے سندھ سینئر سٹیزن ویلفیئر ایکٹ, اور اس قانون کے اندر جو ہے کچھ مراعاتیں دی گئی ہیں سینئر سٹیزنز کے لیے. وہ مراعاتیں یہ ہیں کہ جب وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ان کے علاقے کا ہے اس کے تھرو اگر وہ اپلائی کرتے ہیں, بیسیکلی اب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ والوں نے ایک فارم جو رجسٹریشن فارم ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے. وہ جتنے بھی سندھ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو سندھ کے ریزیڈنٹ بیسیکلی ہیں, ان کا پرماننٹ ایڈریس اور ٹیمپرری جو ایڈریس ہوتا ہے شناختی کارڈ پہ, وہ اگر سندھ کا ہے تو پھر وہ یہ سارے جو اپرچونیٹیز ہیں, جو فیسلٹیز ہیں, وہ اویل کر سکتے ہیں. وہ فارم کہاں پہ سبمٹ ہوگا؟ وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, مثال کے طور پہ آپ نے تھر پارکر کی بات کی ہے, عمر کوٹ کی بات کی ہے, تو عمر کوٹ کا جو سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ کا جو بندہ ہے وہاں بیٹھتا ہے, جو ان کا آفس ہے, وہ فارم جو ہے بھریں گے اور اس کے ساتھ PRC یا کچھ ڈاکیومنٹ ہیں اور اس کے ساتھ اپنا جو فوٹو ہے وہ ان کو دینا ہوگا اور شناختی کارڈ کی کاپی دینی ہوگی. اس کے لیے ایج لمٹ کیا ہے؟ 60 سال سے اوپر کے جتنے بھی شہری ہیں سندھ کے پرماننٹ ریزیڈنٹ جو بھی ہیں وہ سب اپلائی کر سکتے ہیں. اس سے EOBI کا کوئی لنک ہے؟ نہیں, اس کے ساتھ کوئی EOBI کا لنک نہیں ہے. یہ پیورلی سندھ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اور سندھ گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. اور میں آج بھی ہماری سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری سے جب بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ نادرا کے ساتھ جو ہے بیسیکلی کوآرڈینیشن کر رہے ہیں کہ جو ظاہرہ نادرا کا ایک ایڈوانس اور بالکل اپ ٹو ڈیٹ جو ہے وہ سسٹم ہے. وہ شناختی کارڈ جس طرح ایشو کرتے ہیں, تو یہ کارڈ جو ہے بیسیکلی تھرو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نادرا جو ہے وہ ایشو کرے گا. جو آپ کا NGO ہے جی, وہ آپ بیسیکلی فیسلٹیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کو. ہم اس کو دیکھیں, ہمارے جیسے آپ نے سوال بھی پوچھا تھا کہ NGOs کس طرح کام کر رہے ہیں, تو ہم ایک برج کا کام کر رہے ہیں شہریوں اور اسٹیٹ کے درمیان. مطلب آپ دونوں کو آپ ایک لنک ہے جو ٹوٹا ہوا ہے, اس لنک کو ہم جوڑنے کی بات کریں کہ شہریوں کے اور گورنمنٹ کے لیے بجٹ کتنا ہے؟ دیکھیں ابھی جو گورنمنٹ لیول پہ جو بجٹ ہے وہ میرے خیال میں ڈیفینیٹلی جب آپ کارڈ بنا کے دیں گے اس تھر پارکر والے آدمی کو, تو وہ پھر گورنمنٹ سے ہی فیسلٹیٹ اس کے لیے بجٹ ہے. جی, یہ معاہدہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور نادرا کے درمیان ہوگا اور اس کے لیے بجٹ ایلوکیشن پچھلے سال ہی ہوئی تھی, اس میں پیسے ایلوکیٹڈ ہیں اور یوٹیلائز ہوئے. یہ ابھی ایگریمنٹ اب ہونے والا ہے. تو جو پچھلے سال سندھ گورنمنٹ نے الاٹ کیے وہ یوٹیلائز نہیں ہوئے. نہیں, کیونکہ ابھی بات چیت چل رہی تھی, سٹنگز ہوئی تھی نادرا کے ساتھ, لیکن ابھی وہ فائنل MOU نہیں ہوا ہے. اگر ان شارٹ ہم بولیں تو کیا جو تھر پارکر کے یا عمر کوٹ کے جو بزرگ ہیں ان کو ایکچولی کچھ کھانے کو یا راشن میں کچھ ان کو کیا ملے گا؟ مطلب آپ ان کو کس ٹائپ کی فیسلٹی دیں گے؟ بل پاس ہوگا تو پھر ہوگا. ڈیفینیٹلی دیکھیں, یہ قانون پاس ہو چکا ہے اور اس کے رولز آف بزنس بھی بنے ہیں, اور ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے ایز سول سوسائٹی آرگنائزیشن, ہم نے اس کے اوپر بڑی ایڈوکیسی کی. ایون ٹیکنیکل سپورٹ جو رولز آف بزنس کو ڈرافٹ کرنے میں بھی ہمارا بڑا رول تھا. ہم نے میٹنگز بہت ساری فیسیلیٹیٹ کی. جو کمیٹی بنی ہوئی ہے, نوٹیفائڈ کمیٹی جس نے رولز آف بزنس ڈرافٹ کیے ہیں, اس میں بھی ہمارا کنٹریبیوشن رہا. پھر وہ کیبنٹ نے ابھی 15-20 دن ہوئے ہیں تو وہ پاس ہوئے ہیں. تو اب یہ قانون بیسیکلی امپلیمنٹیبل ہے اور اب جو لوگ ہیں وہ اس کو کلیم کر سکتے ہیں اپنے رائٹس کو. تو اب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جا رہا ہے اس کو کرنے. یہ تھرو کلیم کریں گے نادرا کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. نہیں, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نادرا آپس میں ایگریمنٹ کر رہے ہیں نا, آپ نے فرمایا. تو پھر آپ اس کو کسی بینک کے ساتھ بھی لنک کر رہے ہیں؟ نہیں, بینک کے ساتھ یہ لنک نہیں ہے. اب دیکھیں کہ یہ بیسیکلی جو کارڈ ہوگا اس کارڈ میں جو فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, پھر جو سندھ گورنمنٹ ہے, جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, وہ جتنے بھی ادارے ہیں جو فیسلٹیز دیں گے ان کے ساتھ وہ کوآرڈینیٹ کریں گے کہ کس طرح سے جو فارماسٹیکل کمپنیز ہیں وہ ڈسکاؤنٹ میڈیسن پہ کتنا دیں گی. ایئر فیئر ہے, PIE کے ساتھ ایون میٹنگس ہوئی تھیں, ہم بھی اس کا پارٹ تھے. ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ PIE کے ساتھ بھی وہ نیگوسیشن کر رہے ہیں کہ کیسے جو ہے ڈسکاؤنٹ ہو, تاکہ جو سینئر سٹیزن جو انتہائی غریب ہیں اور ایون حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں بھی کمی ہو. آپ دو چیزیں فرما رہی ہیں. ایک تو آپ فرما رہی ہیں کہ
جو CSR ہے وہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے, وہ آپ CSR کو پھر ٹچ کر رہی ہیں کہ جیسے کسی بھی فارماسیوٹیکل کو کہیں گے سندھ گورنمنٹ تو وہ تو CSR آ جائے گا. ایک گورنمنٹ اپنا بجٹ پیش دے گا تو ان دونوں کو مرج کریں گے. دیکھیں CSR انتہائی ڈفرینٹ ایک کمپوننٹ ہے. نہیں, اگر آپ کسی بھی ملٹی نیشنل کو بولیں گے یا سپوز آپ PA کو تو وہ تو CSR سے دے گا, وہ CSR سے دیتا ہے یا گورنمنٹ سبسڈائز کرتی ہے. یہ ان کا پلان ہے سندھ گورنمنٹ کا یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا کہ وہ کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ان کمپنیز کے ساتھ اداروں کے ساتھ ہم جو بھی پروگرام کرتے ہیں نا تو ہم اس کو کچھ نہ کچھ عوام کے لیے اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ کچھ ان کو کچھ انفارمیشن ہو. ہم آپ کا بعد میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نمبر بھی شیئر کر لیں گے کہ جس طرح سے عوام کو اس سے فائدہ ہو وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکیں. جو 60 سال سے لوگ ہیں ان کو مشکلات بھی, خاص طور پہ ان کو سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتا ہے وہ میڈیکل کا ہوتا ہے پاکستان میں, جو سمجھ سب سے زیادہ جو. اور دیکھیں میں آپ کو اس کے علاوہ بتاؤں کہ یہ تو وہ پریولیجز ہیں یا مطلب رائٹس ہیں جو اس ایکٹ میں ہیں. اس کے علاوہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی بڑی چیزیں ہوئی ہیں اور اس پہ تو ایک امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے. مثال کے طور پہ ایک سینئر بندہ جو غریب ہے وہ جب میڈیسن پہلے لینے جاتا تھا تو ان کو 3 دن کی فری میڈیسن ملتی تھی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں, لیکن ایک نوٹیفیکیشن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے نکالا ہے. اس کے بعد اب ان کی جو میڈیسن ہے وہ 7 دنوں کی کر دی ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں, ٹرانسپورٹ کر کے بار بار آتے ہیں, تو ان کو 7 دن یا 10 دن کی آپ میڈیسن دے دیں. اچھا, ایک بات یہ ہے نا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سندھ گورنمنٹ اچھا کر رہے ہیں لیکن اویئر نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنی مارکیٹنگ نہیں کر رہے. ہماری بھی جو سندھ گورنمنٹ والوں سے بات ہو, کام اچھا کر رہے ہیں لیکن مارکیٹنگ نہیں کر پا رہے ہیں. اب دیکھیں جتنا آپ سے جب بات تو میں نے کہا یہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے نا, لوگوں کو اس سے فائدہ, عام آدمی کو اگر 60 سال سے ہے تو وہ اس کو فائدہ, تو ہم ناظرین کو یہ ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. آپ اس کو غور سے سوچئے گا اور اس کا کارڈ ضرور بنا لیں. اور ہم آپ کو اب جو ہماری ٹائم نیوز کا جو سوشل میڈیا ٹیم ہوگی وہ نمبر بھی شیئر کریں گے, تو آپ میڈم سے رابطہ کریں اور پورے سندھ میں آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. اور اس میں کوئی بھی فردر کیوری ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہمارے ٹائم نیوز کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ فیض رحمان صاحب ہیں جو سینئر اینالسٹ ہیں, USA سے ہمارے ساتھ ہیں. فیض رحمان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو. سر یہ فرمائیں, پاکستان میں بیٹھ کے ہم US کے بارے میں اور ہم افغانستان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, چائنا کے بارے میں. آپ جب USA میں بیٹھے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں, وہاں پہ لوگ پاکستان کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں, خاص طور پہ جب امریکہ 21 سال کی شکست کے بعد افغانستان سے جا رہا ہے یا فتح کے بعد افغانستان سے جا رہا ہے؟ دیکھیے, آپ کے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ انوائٹ کیا. اٹس اے پلیزر, اٹس این آنر. اچھا, دوسری بات یہ ہے حسین صاحب کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے, 35 کروڑ لوگ ہیں. اگر پاکستان کا کہیں ذکر ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر واشنگٹن کے جو پالیسی میکنگ حلقے ہیں وہاں پر اس کا ذکر آتا ہے. عام عوام کو, عام پبلک کو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان, جیسے کہ ہم امریکہ امریکہ امریکہ, ہمارا ہر ٹھیلے والا, ریڑھی والا, ہر کوئی امریکہ کے بارے میں بات کرتا ہے, تو یہاں پاکستان کا وہ حال نہیں ہے. اور جیسے کہ آپ نے اپنے دوسرا جو حصہ اس سوال کا کہ کیا امریکہ شکست کھا کے جا رہا ہے یا فاتح کے طور پر جا رہا ہے, تو اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں اور کون بات کر رہا ہے. امریکی جو اس وقت جو لوگ ہیں, وائٹ ہاؤس کے جو لوگ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اچھی طریقے سے واپس آ رہے ہیں. لیکن دیکھیے یہاں پر بھی ابھی کسی نے کوئی باقاعدہ وکٹری ڈکلیئر نہیں کی. ایسا نہیں کیا کہ بائیڈن نے یہ کہا ہو کہ ہم فتح حاصل کر چکے ہیں اور ہم واپس آ رہے ہیں. انہوں نے بیسیکلی جو امریکہ کا جو مین اس وقت جو سٹینڈ ہے یا سٹینس ہے وہ یہ ہے فرسٹریشن کا. What is your opinion about it, sir? میرا اپنا بھی خیال یہ ہے کہ فرسٹریشن اس میں زیادہ ہے. یہاں کا پبلک اوپینین بالکل ڈس انٹرسٹڈ ہے. کوئی اس میں عام آدمی کو افغانستان کے بارے میں دلچسپی نہیں ہے. میڈیا میں اس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. تو اب امریکہ کا جو سب سے بڑا ایک جو اس کا ایک محرک ہے وہ میں سمجھتا ہوں فرسٹریشن ہے, کیونکہ 20-21 سال کے بعد بھی وہ نہ کوئی تبدیلی لا پائے ہیں. ہزاروں جانیں انہوں نے اپنی گنوائی ہیں. $1 ٹریلین کے قریب وہاں ان کا خرچہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ خود ان کی اپنی یہاں جو سیاست پہ اس کا کچھ دنوں تک بڑا اثر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ امریکہ کو کوئی وے فارورڈ کم از کم اپنے لحاظ سے نظر نہیں آتا. یہ 100% امریکہ کے اپنے انٹرسٹ میں ایک فیصلہ کیا گیا ہے
اور اس کا تعلق ظاہر ہے کہ وہ افغانستان کے بارے میں اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا یہ کام نہیں تھا کہ ہم وہاں نیشن بلڈنگ کریں، افغانستان کو کوئی بہت بڑا ایک مارشل پلان کے طور پر ایک کوئی بہت اچھا پراسپیرس کنٹری بنائے. ہمارا کام یہ تھا کہ دہشت گردی وہاں سے ہمارے خلاف نہ ہو، اور اب ہم اس گارنٹی کو لے کے جا رہے ہیں طالبان اور دوسرے لوگوں سے کہ افغانستان اب ہماری افغانستان کی سرزمین امریکہ میں یا امریکہ کی جو اتحادی ہیں ان کے خلاف کسی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگا. تو یہ سب سے بڑی ایک گارنٹی انہوں نے لی ہے، اور اسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے. اور لیکن بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ ایبسلیوٹلی ناٹ سینٹینس کو آپ امریکہ میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی کیا مطلب، کون سی بات؟ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم ان کو بیسس نہیں دیں گے. اور یہ ہاں بالکل حسین، دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا تعلق میرا اپنا تجزیہ ہے، آئی مے بی رانگ، یہ اس کا مخاطب امریکہ نہیں ہے، اس کے مخاطب طالبان ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان نے مئی میں جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا انتہائی خوفناک، کہ اگر کسی نے فوجی اڈے دینے کی ہمت کی تو وہ سخت نتائج نکلیں گے، تاریخی غلطی ہوگی، رسوائی ہوگی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں وزیر اعظم نے ایک بیان دیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور پھر اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے جو بات کی وہ بڑی اہم بات ہے. وہ اگر آپ شیخ رشید کے اور وزیر اعظم کے بیان کو ملا کے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ بات چونکہ انہوں نے امریکہ کے ایک ٹی وی کو دی ہے، لیکن اس کا مخاطب میں نہیں سمجھتا کہ وائٹ ہاؤس تھا، اس کا مخاطب طالبان تھے. اور وہاں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خود شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا جی اب تو وزیر اعظم نے بار بار اعلان کر دیا ہے کہ ہم نہیں اڈے دے رہے، تو اب تو آپ ہمارے ساتھ مہربانی کریں اور ہمارے جان و مال کی تحفظ فرمائیں. انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کو آپ اپنے ریسٹرین کریں اور ان کو یہ پیغام دیں کہ پاکستان کے عوام کا جان و مال ضائع نہ ہو. یہ بڑی ریمارکیبل، بڑی ڈرامائی ایک صورتحال ہے کہ ایک ایٹمی طاقت پاکستان، دنیا کا 5واں بڑا ملک، اس کا وزیر داخلہ پبلکلی یہ بیان دے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم اپنا جو خود پاکستان میں جو حالات ہیں اور جو خوف کی سی لہر ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس کی آپ کو ایک تھوڑی سی جھلک نظر آتی ہے. لیکن ایک بات میں حسین یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو کہ دیکھیے یہ حالات وہ نہیں ہیں جب سوویت یونین جب وڈرا کر رہا تھا اور اس کے بعد پھر ایون جو بعد میں کچھ سال بعد طالبان نے قبضہ کیا اقتدار پر، اور جو کچھ بھی حالات ہوئے پاکستان کے. اب پاکستان بھی مختلف ملک ہے اور امریکہ جو جا رہا ہے وہ کوئی سوویت یونین نہیں ہے. سوویت یونین تو تباہ ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا. امریکہ ابھی بھی بہت ہی اسٹرانگ، بہت بڑی سپر پاور ہے، اور اس کی جو فضائی جو طاقت ہے اس کے لیے اس کو فوجی اڈوں کی ضرورت نہیں ہے. طالبان کا جو اس وقت سب سے بڑا جو ایک ڈرا بیک ہے وہ یہ کہ ان کے پاس فضائی طاقت نہیں ہے. ابھی بھی وہاں پر جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کو کسی نے کسی طریقے سے امریکہ اس پر اثر انداز ہوگا. آپ صحیح بجا فرما رہے ہیں. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے. کیا واقعی چائنا ایک بگ تھریٹ آ رہا ہے امریکہ کے لیے؟ ابھی جو 3 دن کا G7 کی میٹنگ ہوئی اس میں سب سے زیادہ ڈسکس جو ہے وہ چائنا ہوا، اور وہاں پہ B3W جو $40 ٹریلین کا ایک پروجیکٹ بنایا گیا جس کو BRI کے اگینسٹ کھڑا کیا گیا. کیا واقعی چائنا کی اکانومی امریکہ سپر پاور کے لیے ایک بگ تھریٹ ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. اور خود انہوں نے یہ تھریٹ تو نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک معیاری اور تعمیری مسابقت جسے کہتے ہیں کمپٹیشن رکھنا چاہتے ہیں چائنا کے ساتھ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے. یعنی اس کی اکانومی کہا یہ جاتا ہے کہ اگلے 5-10 سال میں غالباً اس سے زیادہ بڑی اکانومی ہو جائے گی. لیکن دیکھیے اس کو ایک پراپر پرسپیکٹو میں رکھنے کی ضرورت ہے. چین ظاہر ہے ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے معاملات پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، ہمیں اس سے زیادہ توقعات ہوتی ہیں، اور ہماری مدد کے لیے بھی اگر پہنچ سکتا ہے، ظاہر قریب ہے تو ہماری مدد کے لیے وہ زیادہ پہلے پہنچ سکتا ہے ہمارے لیے. لیکن ایک اس کو پرسپیکٹو میں دیکھا جائے وہ یہ کہ ایک بہت بڑی اکنامک پاور ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی چین امریکہ سے ملیٹریلی اور کئی اور دوسری جو آسپیکٹس ہیں، پہلو ہیں، ان میں بہت پیچھے ہے. بہت ویری ویلڈ پوائنٹ. آپ کا بہت بہت شکریہ فیض الرحمان صاحب، آپ نے ہمیں USA سے ٹائم دیا. میڈم سمن عابد صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. روسا آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.